बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान हमेशा की तरह एक नया प्रोग्राम लेकर आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैंने नाजरीन और सामीन ये टर्म इस्तेमाल की। नाजरीन से मुराद पॉडकास्ट के हमारे वो लोग जो कि इस वक्त लाइव नशरियात देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनको हम नाजरीन ही कहेंगे, नज़र से ताल्लुक़ नाज़र का। और सामीन जो हमारा ये प्रोग्राम समात फरमाएंगे बुध की सहपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। आज का रन डाउन, आज के मौज़ूआत: आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी तब्दीलियाँ एक मरतबा फिर रूनुमा होने को हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक का जो वज़ीर आज़म बनाया गया था यहाँ पे, चौधरी अनवारुल हक साहब को, इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आने की खबरें, अफवाहें गर्दिश में हैं। गॉसिप हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने मुस्लिम लीग नून से आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत, सदर, वज़ीर आज़म, तमाम का तमाम जो स्ट्रक्चर है, ये एक डील के तहत तलब कर लिया है। हमने इस हवाले से गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपके सामने बातें रखी थीं। राजा हबीबुल्लाह खान साहब ने कुछ अपने ज़राए के हवाले से जो बबलिंग अंडर चीज़ें हैं वो बताई थीं। अब देखते हैं कि क्या ये बेल मंडे चढ़ती है या नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके जो कम्बिनेशन है, नंबर ऑफ़ वोट्स ये पूरे होते हैं नहीं होते हैं, इस बारे में हमें राजा हबीबुल्लाह खान साहब भी आगाह करेंगे। दूसरी जो बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, भारत की एक आला अदालत में एक गैर मामूली दरख्वास्त दायर की गई है। इसमें भारत की इंतहा पसंद हिंदू तंजीम की जानिब से अकबर नामी शेर को सीता नामी शेरनी के साथ एक पिंजरे में रखे जाने पर एतराज़ उठाया गया है। विश्व हिंदू परिषद, ये जो जमात भारतीय जनता पार्टी, भारतीय हुक्मरान जमात के साथ मुंसलिक है, इसने कलकत्ता की हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है। कतरी नशरियाती इदारा अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सीता नामी शेरनी, अकबर नामी शेर के गिर्द ये तनाज़ा घूमता है, जिनके नामों को तब्दील करने पर हिंदुस्तान की अदालत में अब कानूनी जंग लड़ी जा रही है। इसमें ये कहा गया है कि चूँकि सीता नामी शेरनी का नाम जो है ये एक हिंदू देवी के नाम पर रखा गया है, तो अकबर नामी शेर के साथ रखा जाना, ये उनका कहना है कि भारत की इंतहा पसंद जो हिंदू तंजीम है उनके गम व गुस्से का बायस है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म का टॉलरेंट, बर्दाश्त पर मबनी, सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया, शाइनिंग इंडिया, ये चमकता हुआ इंडिया है। ये है वो इंडिया जो कि अपने आप को शोकेस करता है दुनिया के सामने कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क हैं, जहाँ पर जानवरों के नाम इस तरह रखे जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सीता की तौहीन है। अनूप मंडल नाम का ये जो बंदा है, ये कहता है कि सीता जो है मुग़ल बादशाह अकबर के साथ नहीं रह सकती। राय साहब, अजीब व गरीब सी चीज़ है ये मजहबी इंतहा पसंदी की इंतहा है। मैं समझता हूँ कि इस कदर इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके इश्यूज़ क्रिएट किए जाएँ और फिर यहाँ तक नौबत है कि ये अदालत में मामला चला गया है। हद होती है। और इसी तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट ने 5 कश्मीरी नौजवानों की काले कानून के तहत नज़रबंदी जो है कलअदम करार दे दी है। ये श्रीनगर से ये खबर आई है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गैर कानूनी जो नज़रबंदी थी, इसको कलअदम करार देते हुए इंतज़ामिया को, काबज़ फोर्सेस को ऑर्डर किया है कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जस्टिस विनोद चैटर्जी कोल पर मुश्तमिल हाई कोर्ट के एक बेंच ने गौहर अहमद बट, इरशाद अहमद बट, नदीम अयूब इतू और इरशाद अहमद मीर की काले कानून के तहत गैर कानूनी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला करार देते हुए ये ऑर्डर किया है कि इनको रिहा किया जाए। ये एक बहुत अच्छी खबर है। और हिंदुस्तान जो कुछ वहाँ कर रहा है, राय साहब, ये इसके मुंह पे भी एक स्लैप है, एक थप्पड़ है। जी अंसद साहब, इसके अलावा आप देखें तो
اندوارہ اور کپوارہ جو وہاں پہ جگہ ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ این آئی اے جو ہے اس نے وہاں پہ چھاپہ مار کے جو ہے وہ 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان پہ الزام یہ ہے کہ یہ جو عوریت پسند لوگ ہیں یہ انہیں چندہ فراہم کر رہے تھے، اس وجہ سے انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آگے ہم بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شب برات جو ہے 15 شعبان، اس کی تقریبات میں سے ایک انتہائی اہم تقریب میرپور آزاد جموں کشمیر میں حضرت بابا پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ المعروف دمڑیاں والی سرکار، ان کے مزار پہ لاکھوں ان کے عقیدت مند یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے مرید تھے، ان کے وہاں پر بھی لوگ حاضری دیتے ہیں، اور اس ایونٹ کے موقع پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی یہاں پر تشریف لائے، چادر بھی انہوں نے چڑھائی، اور مزار جو ہے مزار شریف کھڑی شریف دربار کو مزید وسعت دینے کا اعلان بھی کیا۔ شکر ہے کہ امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں رہی، کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ الحمدللہ انصر صاحب، یہاں ہر سال جو ہے وہ کیونکہ زائرین لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں تو کئی دفعہ کئی لوگوں کی جیبیں کٹنے کی وارداتیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ حادثات رونما ہو جاتے ہیں بڑے، اس میں کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ کریڈٹ جاتا ہے انتظامیہ کو اور حکومت کو کہ انہوں نے اچھے انتظامات کیے اور کوئی بڑا کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہیں ہوا۔ اور اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو یہاں پہ دربار عالیہ جو ہے اس کی وسعت کا بھی اعلان کیا ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں یہاں پہ زائرین آتے ہیں اور مزید چیزوں کو بھی وہاں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اسے وسعت بھی دی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے۔ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ایک اور اچھی بات یہ بھی ہم نے سنی کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز میں جہاں پر انسان جاتے ہیں وہاں پر کئی لوگ تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ اپنی عقیدت کا اظہار کس انداز میں کرنا ہے، لیکن کچھ دوست جو ہوتے ہیں سادہ لوہی میں یا تھوڑی تعلیم کم ہونے کی وجہ سے وہ کچھ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ جو دین سے، شریعت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق شاید نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی انتظامیہ تھوڑا خیال کرتی ہے کہ ناچ گانا، خدا نخواستہ وہاں پر مخلوط محفلیں یا اس طرح کی چیزیں کہ جس سے ہمارے مذہب کے متعلق جو ایک مثبت کنسیپٹ ہے اس کو دھچکا پہنچنے کا احتمال ہو، ان چیزوں کو بھی بڑی حد تک علماء کرام نے اور تمام لوگوں نے مل کر کنٹرول کیا۔ یہ بالکل جی، کیونکہ یہ مقدس مقامات ہیں اور ان کا جو احترام ہے یا وہ جو شخصیات ہیں ان کی جو جس طرح سے انہوں نے دین کا پرچار کیا اور لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کیں، اور وہ بڑے قابل قدر لوگ ہیں، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا ان چیزوں سے اجتناب برتا جانا چاہیے، اور اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب بھی رہے ہیں۔ جو یہاں ہماری انتظامیہ ہے، ہماری حکومت نے جو انتظامات کیے تھے وہ قابل ستائش ہیں۔ اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اس وقت پوری دنیا میں لوگ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، ہمارے اس پروگرام کو ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا، جی جی، وہ کوئی جہاز آئے تھے یہاں پہ، وہ اپنا ہے نا ہندوستان، وہ جو مسٹر مودی کا جو ملک ہے، وہ کچھ یہاں کرنے آئے تھے، سنے ان کو پھر چائے پلائی تھی آپ نے؟ جی، چائے از فینٹاسٹک۔ وہ کون تھا وہ آدمی؟ وہ ابھینندن تھا، کیا نام تھا اس کا؟ جی جی، وہ وہاں پہ جو ہے وہ آج بھی اگر آپ جائیں جہاں پہ وہ طیارہ گرایا تھا ہمارے، کون سی جگہ تھی وہ؟ یہ اوڑا گاؤں ہے، سمانی کا لائن آف، سمانی میں ہے یہ؟ جی سمانی میں ہے، اور اچھا وہاں پہ اس دن کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ دن منایا جا رہا ہے۔ تو ابھینندن چائے پینے آیا تھا یہاں؟ جی، یہاں وہ کسی اور ارادے سے آئے تھے، لیکن ہمارے جو پاک فضائیہ کے
شیر دل شاہین ہیں، انہوں نے جو ہے کمال حکمت عملی سے جو ہے وہ 1965 کی وار کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا انہوں نے ریکارڈ قائم کیا، نہ صرف جہاز تباہ کیا بلکہ اس جو ابھینندن تھا ونگ کمانڈر اسے گرفتار کیا، اور ان کی گرفتاری سے پہلے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے سنا اچھی خاطر توازن کی ان تھی کی ان کی۔ اچھی خاطر تواضع کی، جس سے ان کے منہ وغیرہ سجا ہوا تھا، اور یہ دعا دیں ہمارے پاکستان آرمی کے جوانوں کو کہ انہوں نے جو ہے اپنی اعلیٰ اخلاقی اقدار اور جنگ میں جس طرح فتح مکہ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو اور جو نہتے لوگ ہیں جو ہتھیار ڈال دیتے ہیں ان پہ جو ہے سختی کرنے سے منع فرمایا تھا۔ ہماری فوج کی تربیت جو ہے وہ بالکل اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہے، اور پاک فوج کے جوانوں نے وہاں پہنچ کے عوام کے نرغے سے اگر وہ تھوڑی تاخیر ہو جاتی تو شاید وہ ٹکے وکے بن جاتے ہوں گے۔ جی ہاں۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، پہلے پاکستان پہ یہ الزام لگانا جی کہ وہ پتہ نہیں کوئی بالا کوٹ شوٹ میں کوئی کشمیر کی آزادی کے لیے، جموں کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی کیمپ شیمپ ہیں، وہاں گئے، سنا ایک دو بوٹے گرا دیے، ایک آدھ کوا مار دیا، شہید کر دیا۔ وہ کوئی تھا جسے وہ اتنے جو ہے نا وہ ڈرے ہوئے تھے، جس سے سہمے ہوئے تھے، جہاز آئے تھے وہاں پہ اور دم دبا کے پھر دم دبا کے پے لوڈ پھینک کے بھاگ گئے۔ تو پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے پھر اپنی صلاحیت کا مظاہرہ اس انداز میں کیا کہ امریکہ سے لے کر جتنے ممالک تھے ان کو پاکستان سے درخواست کرنی پڑی کہ ہندوستان کو بخش دیا جائے۔ انصاری صاحب 24 گھنٹے کے اندر پاک فضائیہ نے وہ سرپرائز دیا کہ عسکری تاریخ جو ہے دنیا کی وہ بھی دنگ رہ گئی ہے کہ اتنے محدود وقت میں اور اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ان جہازوں کو انہوں نے گھیرا۔ ایک جہاز جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جا کے گرا ہے، اور ایک جہاز جو ہے یہاں سمانی میں گرا تھا، اور پائلٹ نے جو ہے وہ اپنی جان بچانے میں یہ فکر سمجھی، اور ابھینندن جو ہے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اترے، اور لوگوں نے ان کا پھر جو ہے نا وہ استقبال کیا کہ اگر اب پاک آرمی کے جوان نہ پہنچتے تو شاید وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اور اب پھر یہ دیکھیے راجہ حبیب اللہ خان صاحب، چونکہ آپ سابق صدر آزاد جموں کشمیر جناب راجہ ذوالقرنین خان صاحب کے ساتھ ان کے پریس سیکرٹری کی حیثیت سے ایوان صدر میں بھی کئی سال آپ وہاں پہ مقیم رہے ان کے ساتھ، اور دنیا کی بڑے بڑے جو لوگ ہیں، حکمران ہیں، جب بھی راجہ صاحب ملاقات کرنے جاتے تھے تو آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ رائٹنگ کا سارا کام آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کے کندھوں پہ یہ بوجھ تھا۔ تو پاکستان کو اللہ نے بلیسنگ ان ڈسگائز، ہندوستان جس میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا کس اکڑ میں تھا، تو اللہ نے پاکستانی فوج کی بہادری، ایئر فورس کی بہادری کی وجہ سے پاکستان کو مزید عزت دی، ایلیویٹ کیا۔ بے شک انصر صاحب، جو پاکستانی فوج ہے وہ یہ ریاست مدینہ کے بعد آپ دیکھیں تو پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو اس بنیاد پہ بنا، کلمے کی بنیاد پہ بنا، اور آج بھی آپ دیکھیں گے سری نگر کے لال چوک میں جو ہے وہاں پہ کشمیری جو نوجوان ہیں وہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کی نعرے جو ہیں وہ مستانہ بلند کرتے ہیں۔ تو ہماری جو فوج ہے وہ اس کے ساتھ اللہ کی نصرت تائید جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، اور ان کی آج بھی کہتے ہیں نا کہ وہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اس میں انصار صاحب یہ جو معجزات ہوتے ہیں اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور فرشتے بھی جو ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی بہادر فوج پر فخر ہے راجہ بے صاحب، شک، الحمدللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اچھا، ایک اور رن ڈاؤن میں جو اگلی خبر ہمارے پاس موجود ہے، ہندوستان نے ایک عجیب و غریب کارروائی کی ہے جس کی وجہ سے ہندوستان پوری دنیا میں اس وقت ہدف تنقید بنا ہوا ہے۔ برطانیہ کی ویسٹ منسٹر یونیورسٹی میں سیاسیات کی پروفیسر نتاشا کول، یہ کشمیری نژاد لیڈی ہیں، ان کو بنگلور ہوائی اڈے پر امیگریشن حکام نے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، انہیں ہوائی اڈے پر روک لیا۔ پروفیسر نتاشا کے مطابق حکام نے انہیں 24 گھنٹے بعد ایئرپورٹ سے ہی واپس برطانیہ بھیج دیا۔ یہ کشمیری پنڈت ہیں پروفیسر کول جو ہیں، نتاشا کول، اور انڈین نژاد برطانوی شہری ہیں، اور
کشمیری پنڈت ہونے کی حیثیت سے، ایک رائٹر ہونے کی حیثیت سے یہ مودی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اکثر لکھتی رہتی ہیں. وہ ایک معروف ناول نگار ہیں، لکھاری ہیں اور شاعرہ بھی ہیں. تو نتاشا جو ہیں یہ کرناٹک حکومت کی دعوت پر جمہوری اور آئینی اقدار کے موضوع پر ہونے والے 2 روزہ سیمینار میں شرکت کے لیے بنگلور تشریف لائی تھیں. اور کرناٹک میں اپوزیشن کانگریس کی ریاستی حکومت ہے. تو اس حوالے سے نتاشا کول بتا رہی ہیں، کشمیری پنڈت ہیں جو، کہ ان کے پاس باضابطہ سفری دستاویزات بھی موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ وہ وہاں پہ انٹر ہو سکیں. اور آفیسرز جو ہیں، جب ان سے انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کا حکم دلی سے آیا ہے. اس پہ برطانیہ اور دیگر تمام جگہوں سے بھی احتجاج آوار ہے. جی انصر صاحب، اصل میں جو نریندر مودی کی انتہا پسند حکومت ہے، یہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے لیے بھی جگ رسائی کا باعث بنتے ہیں. اور وہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کہ یہ نتاشا صاحبہ کا تعلق جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ ہے، اور یہ پنڈت فیملی ہیں، ہندو ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں نہ ہی تو وہاں پہ پنڈت محفوظ ہیں، حالانکہ ایک صدیوں پرانی تاریخ ہے کہ وہاں پہ تمام مذہب کے لوگ جو ہیں وہ بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشی غمی میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں. لیکن یہ جب سے انتہا پسند مودی سرکار جو ہے یہ اقتدار میں آئی ہے، تب سے جو ہے یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں، جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہاں پہ کسی کی بھی جو ہے وہ زندگی، عزت اور جو پیسہ ہے وہ محفوظ نہیں ہے. آئے روز لوگوں کی جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کی جا رہی ہیں، لوگوں کو ماورائے عدالت جو ہے وہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، عصمت دری کی جا رہی ہے خواتین کی، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں. انصر صاحب، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کی ایک انتہا ہے کہ چھوٹا سا وہاں پہ ایک خطہ ہے اور اس کے اندر دنیا کی سب سے تعداد کے اعتبار سے جو ہے وہ وہاں پہ فورسز وہاں پہ موجود ہیں، سب سے بڑی آرمی، 11 لاکھ آرمی اس وقت. اور آپ وہاں پہ اگر سفر کریں، مجھے اتفاق ہوا ہے سفر آپ کرنے کا، وہاں پہ تو جگہ جگہ پہ ٹریول کیا آپ نے، جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے ہیں. جو ہے وہ کوئی بھی جو مسافر ہے یا مقامی ایون جو لوگ ہیں وہ ان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں. اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اب میں چاہوں گا کہ پہلی بات جو ہم نے کی ہے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے لاہور میں اچھرا میں ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر ایک خاتون جو تھیں، انہوں نے کوئی کپڑے پہنے تھے جس پہ کیلیگرافی تھی، عربک کیلیگرافی تھی، اور ہجوم جو تھا کچھ وہاں اکٹھا ہو گیا، ان کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ کوئی مذہب کی توہین ہے. وہاں پر یہ ہوا کہ پھر کہ اس ناخوشگوار صورتحال کو جو ہے نمٹنے کے لیے وہاں پر ایک اے ایس پی ہیں شہر بانو نقوی، تو انہوں نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سچویشن کو خراب ہونے سے بچایا، اس خاتون کی جان بھی بچائی، لوگوں کو بھی جذبات کو انہوں نے ٹھنڈا کیا. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، ٹویٹر جسے پہلے کہتے ہیں، اس پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے حوالے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ لاہور کے ایک علاقے میں پیدا ہونے والی اس ناخوشگوار صورتحال کے دوران اپنی جان خطرے میں ڈال کر خاتون شہری کو مشتعل ہجوم سے بحفاظت بچا کر لے جانے والی ایس ڈی پی او گلبرگ لاہور اے ایس پی شہر بانو نقوی کو پنجاب پولیس کی طرف سے بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر قائد اعظم پولیس میڈل سے نوازنے کے لیے حکومت پاکستان کو سفارشات بھجوائی جا رہی ہیں. تو یہ ان خاتون آفیسر نے ایک ایسا کام کیا جس کی ستائش ضروری ہے. انصر صاحب دیکھیں، ہماری جو ہے یہ المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھے جہاں برے کام پہ ہم تنقید کرتے ہیں وہاں ہمیں اچھے کام پہ ستائش بھی کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جو اچھائی جو تھوڑے پیمانے پہ ہوتی ہے اسے جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے. جب یہ جو پولیس افسر خاتون ہیں شہریار بانو، انہیں جب ان کی ستائش کی جائے گی، انہیں ایوارڈ سے نوازا جائے گا، تو باقی جو خواتین ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ ایک جذبہ موجزان ہوگا کہ
ایک اچھے کام کو اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ریاستی سطح پہ ملکی سطح پہ اسے اپریشیٹ کیا گیا تو وہ بھی اس سے انسپائر ہوں گے, اچھے کام کریں گے. تو یہ ایک اچھی روایت ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی ستائش کی جائے کام ہے. اور یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایک آتا ہے. آپ سماعت فرما رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان پہ. آپ سے درخواست ہوگی کہ اس پروگرام کا حصہ بنیے. یہ پروگرام مکمل پروگرام جس میں مہمانان کی گفتگو بھی ہوگی, یہ بدھ کی سہ پہر 3 بجے FM 101.4 میرپور پر نشر ہوگا اور ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج پر بھی اپلوڈ ہوگا. وہاں پہ آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب. جی سامعین, ہمیں اس وقت جنرل عبدالقیوم صاحب, دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے آپ نے. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب, یہ فروری کا جو آخری ہفتہ آتا ہے, آخری 1-2 دن آتے ہیں تو ذہن میں ایک جملہ گونجتا ہے, چائے شاندار تھی, ٹی واز فینٹاسٹک. پاکستان نے ابھی نندن کو چائے پلائی تھی. اس حوالے سے سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ واقعی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک گریٹ ڈے یہی تھا کہ انڈیا نے بین الاقوامی قوانین کو اس سے عبور کیا اور اس کے بعد بالا کوٹ کے اوپر اٹیک کیا اور وہاں پھر جب بھی ہلز کے اوپر, اور پھر یہ بعد میں تاثر دیا کہ ہم نے وہاں ٹریننگ کیمپ کو ختم کیا ہے. تو یہ جھوٹ ان کا پھر ثابت ہو گیا. بین الاقوامی سطح پہ ہر بین الاقوامی ادارے نے جو کو نیگیٹ کیا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے اور انہوں نے کیا ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہوا. پھر پاکستان نے اس کو ریئیکٹ کیا دوسرے دن. یہ انہوں نے 26 فروری 2019 کو کیا اس طرح کی حرکت. تو 27 تاریخ کو ہماری طرف سے ان کو فیبروری کو ریئیکشن ہوا جس میں ان کا ایک جہاز بھی گرا, ابھی نندن بھی قابو آ گیا, اور اس کے ساتھ جو حسن سلوک ہوا جو ایک قیدی سے کیا جاتا ہے, ایک اچھا سپاہی, ایک اچھی فوج, ایک اچھی ٹریڈیشنز آرمی کی, اور ایک اسلامی کانسیپٹ کے مطابق کہ ان سے ظلم نہ کیا جائے, اس کو لوگوں سے بچایا, پھر اس کا میڈیکل چیک اپ کرایا, پھر اس کو احتیاط کیا. تو اس نے کہا بڑی اچھی, میرا دھیان رکھا گیا, مجھے چائے پلائی گئی, اٹ واز اے گڈ کپ آف ٹی, اور پھر 3 دن کے بعد اسے واپس کیا. ان دی سیم پروسیس پھر یہ جو MI-24 ایک ہیلی کاپٹر ان کا تھا, چونکہ انڈیا پینک میں آ گیا اور انہوں نے اپنے ایک ہیلی کاپٹر کے اوپر ایئر ڈیفنس ان کے نے گولی چلائی اور اس کو گرا دیا, جس میں 6 اور ہندو جو ہیں ان کے پائلٹوں سمیت جو ہے ان لوگ میں اجل بن گئے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے, انڈیا کو سمجھنا چاہیے. اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس وقت اس لیے ہوا تھا, ہندوستان بدقسمتی سے پاکستان دشمنی کو آگے کر کے الیکشن جیتنے کی بات کرتے ہیں. تو اپریل 2019 میں ان کے قومی انتخابات ہیں جن کو جیتنے کے لیے پلوانہ کا 14 فروری کو یہ ڈرامہ رچایا گیا. پھر اس بنا کے بالاکوٹ کے اوپر ایک ناکام کوشش کی گئی اور پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی, اور یہ الیکشن کی وجہ سے انہوں نے کا ایک فالس فلیگ جو ہے وہ کہا کہ ہمارا پہلے جو 46 سینٹرل ریزرو پولیس کے جوان جو تھے وہ لقمہ اجل بنے تھے, تو انہوں نے اس کا گلہ جو ہے وہ پاکستان پہ کیا اور یہ بہانہ بنا کے تو پھر, اور وہ کاروائی بھی ان کی اپنی تھی. تو یہ افسوسناک ہے, اور ہم اس دن کے اوپر ضرور 27 فروری کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں انڈیا کو کہ آپ اگر پرامن طریقے سے نہیں رہیں گے تو مسائل سب کے لیے ہوں گے, ریجن کے لیے بھی ہوں گے, بلکہ دنیا کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہم پرامن لوگ ہیں, ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں, لیکن اگر کشمیریوں کے ساتھ ظلم جاری رہے گا جو کہ 1989 سے 1 لاکھ سے زیادہ وہاں شہید ہوئے ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ نے یہ جاری رکھا, تو آپ کو پتا ہے کہ پھر 2016 میں ہمارا برہان وانی کو 22 سال کی عمر میں شہید کیا گیا. پھر 2018 کے اندر بھی 500 کشمیری انہیں اپنی جان کے نذرانے پیش کی اپنی آزادی کے لیے.
اور پھر آ کے یہ 2019 میں یہ واقعات ہوئے. تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے, امن نہیں آئے گا جب تک کہ کشمیریوں کو ان کو حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا, ان کا جو رائٹ ہے جس کا وہ پرامس کیا تھا وہ نہیں دیا جاتا. تو اس لحاظ سے آج کے دن کی اہمیت ہے, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کے ریڈیو چینل کو کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور تجدید کرتے ہیں اس عہد کی کہ ہم نے ہر حالت میں کشمیری ہوں یا پاکستانی ہوں, ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس وقت تک امن سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا رائے حق رائے دہی نہیں ملتا. اور ہم ہائی لائٹ کریں گے یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن جو انڈیا وہاں کر رہا ہے, اور ابھی پھر ان کے الیکشنز ہیں, تو ہم یہی ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقعوں پہ یہ کوئی نہ کوئی واردات کرتے ہیں. مودی سے کوئی چیز بھی مبارک نہیں ہے, اور یہ اپنے الیکشنز کے لیے انڈیا کے شاعروں نے نظمیں اور غزلیں لکھی ہیں اس پہ کہ یہ شور شرابہ مچا ہوا ہے, کہیں الیکشن تو نزدیک نہیں آ رہے, بیکاز ان کا یہ وتیرہ ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, بینگ اے سولجر, ایک سپاہی کی حیثیت سے, کہ اللہ کے کرم سے قوم کی دعاؤں کے ساتھ افواج پاکستان جو ہے وہ نیوی ہو یا ایئر فورس ہو یا آرمی ہو, وہ مکمل تیار ہے اپنے دفاع کے لیے. اور اس طرح کی اگر کوئی حرکت بھی کسی طریقے سے بھی کی, اور ان کو پتہ بھی ہے اس چیز کا, اور ہم نے ثابت بھی کیا 27 فروری 2019 کو کہ اگر آپ پہ اس طرح کی حرکت کریں گے تو بین آؤٹ کا ریئیکشن آپ کو ملے گا. تو مجھے امید ہے کہ وہ اس سے وہ سبق سیکھیں گے اور اس طرح کا کوئی پنگا پاکستان کے ساتھ نہیں لیں گے. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب, آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا, ہماری رہنمائی کی, اور یہ جو فروری کا آخری ہفتہ آتا ہے اس میں ہمارے پاک فوج کے شاہینوں نے, شیر دل جوانوں نے, ہمارے بچوں نے جو جرأت اور بہادری کے عظیم کارنامے انجام دیے تھے, اس لمحہ سعید کو آپ نے اپنی آواز, اپنی سوچ کے ساتھ مزید خوبصورتی سے مزین کر دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں جنرل صاحب نے جو باتیں کہی ہیں؟ جی انصر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عبدالقیوم صاحب نے وہ باتیں کی ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم کہا کرتے تھے. محترمہ فاطمہ جناح جو باتیں کرتی تھیں, یہ باتیں ان کی جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پوری جو پاکستانی اور کشمیری قوم ہے, یہ ان کی, یہ جنرل صاحب کی جو باتیں ہیں, یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی آواز اور رہنمائی ہے. اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے ایسرز کے حوالے سے جو قدرت نے پاکستان کو جس طرح سے جس فیاضی سے نوازا ہے, ان کا انہوں نے تذکرہ کیا, اور جس طرح سے پاکستانی قوم جو ہے وہ ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ مسلح افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور کوئی بھی پاکستان پہ جب آفت آئے تو اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز کشمیری اور پاکستانی جو ہیں وہ بالکل ایک چٹان کی طرح ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ جو جنرل صاحب نے باتیں کی ہیں, پاکستان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ اور سیاسی طور پہ مضبوطی کا باعث بنے, اور پاکستان کی مضبوطی جو ہے, جس طرح کہ آپ نے بھی اور جنرل صاحب نے بھی کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کی ضامن ہے, اور اس سے امت مسلمہ جو ہے اسے بھی یقینی طور پہ تقویت ملے گی. جی سامعین, آپ خصوصی پروگرام سے بات فرما رہے ہیں, ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جناب جسٹس محمد اعظم خان صاحب نے. آپ ایک دانشور بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں. جسٹس اعظم خان صاحب, ایک چیز پہ میں چاہتا ہوں, پروگرام کا جو ہمارا ایک اور ٹاپک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہوئے, الیکشن کے بعد کولیشن گورنمنٹس وہاں پہ مختلف صوبوں میں بن رہی ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں بھی ایک کولیشن حکومت بنے گی. اب اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر پر بھی آنے کی شنید ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے
جو ہے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون سے کہا ہے کہ آپ گلگت بلتستان رکھ لیجئے اور آزاد کشمیر ہمیں دے دیجئے, یہاں صدر وزیر اعظم ہم اپنا لے کے آئیں گے, گورنمنٹ اپنی بنائیں گے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا تھوڑی سی اس میں احتیاط کی, دانائی کی ضرورت نہیں ہے سر؟ انصاری صاحب بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا اگر ایسا ہونا تو کہ جس پارٹی کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے اسی کی حکومت آزاد کشمیر میں بھی آ جاتی ہے. یہ آپ ذرا 2006 سے 2011 تک کا عرصہ دیکھ لیں, 3 بار پہلے سردار عتیق صاحب وزیر اعظم بنے, ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا, سردار یعقوب صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا, ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا, رائے فاروق حیدر صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا, اور پھر ان کے خلاف عدم اعتماد کر کے پھر عتیق صاحب کو وزیر اعظم رہے. 4 بار عدم اعتماد ہوا. اگر ایسا ہوتا گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں تو یہ کوئی نئی یا چپے کی بات میرے لیے نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہمیشہ سے پالیسی منسٹری کشمیر افیئرز کی گورنمنٹ پاکستان کی یہی رہی ہے کہ جو پاکستان کی مرکزی حکومت آتی ہے اس کے مطابق یہاں بھی تبدیلی کر لی جائے گلگت بلتستان. ہونا نہیں چاہیے ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز یہ کہ جس پارٹی کی اکثریت ہے اس کی حکومت چلنی چاہیے, لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں حکومت کیسے بنائی گئی تھی پی ٹی آئی کی, اور پھر 2 سال کے اندر 2 بار ایک وزیر اعظم کو ہٹایا گیا, پھر دوسرے کو ہٹایا گیا, اب تیسرا بیٹھا ہوا. تو یقیناً اگر عتیق صاحب والے دور میں 2006 سے 11 تک 4 وزیر اعظم بنے تو اب بھی توقع کی جا سکتی ہے یہ کچھ جب چاہے گی مرکزی حکومت یہ ہو جائے گا. لیکن جناب جسٹس اعظم خان صاحب, کیا آپ انٹلیکچولی اس کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ کیا آزاد جموں کشمیر کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنی سیاسی لیڈرشپ ہے, ان کو ہائی مورل گراؤنڈ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ انہیں کیا ایسی کسی اقتدار کو, وقتی کرسی کو, مطلب اس کو پرائرٹی دے کر اگر آپ ویلیوز کو, کریکٹر کو اسیسینیٹ کر دیتے ہیں, کیا یہ مناسب ہوگا؟ میں انصاری صاحب ساری سیاسی جماعتوں سے معذرت کے ساتھ مارل ویلیوز رہی کوئی نہیں کہ کسی جماعت کا اگر ہم یہ کہیں نا کہ کوئی نظریہ ہے, کوئی نظریے والی بات کوئی نہیں. اقتدار کے لیے مظفر آباد کی 2.5 ضلعوں کی کرسی کو جس کو آپ 10 ضلع بنا دیے گئے ہیں, ساری سیاسی جماعتیں دوڑتی ہیں, وہی سارے لوگ 100 بندے ہیں جو ہر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں. جو حکومت بننے والی ہوتی ہے اس میں ایک جماعت کو چھوڑ کے 5 سال ایک میں رہتے ہیں, پھر جس کا مرکزی حکومت ہوتی ہے پتہ چلتا اس کی حکومت بن جائے گی, پھر اس دوسری حکومت میں چلے جاتے ہیں. یہ کہیں کوئی نظریہ, کوئی مارل ویلیوز ہیں تو کوئی نہیں, میں ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ کوئی شرم یا والی بات, کوئی اصولوں والی بات رہی کوئی نہیں. جناب جسٹس اعظم خان صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. جناب چیف جسٹس, ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بجا طور پہ فرمایا کہ 2006 سے حکومتوں کا آنا جانا, لیکن ہمارا ایک یہاں پہ بنیادی مسئلہ ہے رٹھوا ریام برج کا, تو اس پہ کوئی پیش رفت, کوئی نیا کوئی ٹھیکے کے حوالے سے بات ہوئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اس سال کوئی اس پہ کوئی اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا؟ یہ 2 فکروں میں پہلے میں بیک گراؤنڈ بیان کر دوں کہ 2003 میں معاہدہ ہوا منگلا ڈیم اپریزنگ کا, اور یہ کہا گیا کہ ایک پل دان گلی والا وہ پروجیکٹ میں شامل ہوگا, رٹھوا ریام گورنمنٹ پاکستان پیسے دے گی. 2005 میں اس کا پہلے ابتدائی سروے ہوا اور نقشے بن گئے, الٹیمیٹلی 2011 میں ٹھیکہ ہوا. 3 سال میں اس کا 77% کام ہو گیا. 166 میٹر کا پل درمیان میں باقی ہے جو نہیں بنا, اور 2014 سے کام بند چلا. اب درمیان میں ایفرٹ کی ہم نے میرپور کے لوگوں نے, پہلے ہم نے کوئی 20 لوگوں نے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان تھے ان کو چٹھی لکھی, پھر شہباز شریف وزیر اعظم آئے ان کو چٹھی لکھی, کوئی رسپانس نہیں ہوا. یہاں ایکشن کمیٹی بنی, لوگوں نے بہت ہی 1.5 سال سے ایجیٹیشن بھی کی ہے, اخباری مہم بھی چلی. اب یہ ہوا کہ بڈز مانگی
اور ڈیسیژن یہ ہوا کہ ایف ڈبلیو او کو کام دیا جائے گا. ایف ڈبلیو او نے 5.5 ارب کی بڈ دی ہے. جو آزاد گورنمنٹ کے انجینئرز اور نیسپاک والے جو کنسلٹنٹ ہیں اس پل کے, وہ کہتے ہیں 1.5 ارب زیادہ. یہ ڈیل کر رہے ہیں اس کو کرنل وقار نور صاحب سینئر موسٹ منسٹر جو ہیں, وہ 3 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا جی منڈے کو میری میٹنگ ہے ڈی جی ایف ڈبلیو او کے ساتھ اور اس میں طے ہو جائے گا. چونکہ میں نے بات ان سے کی تھی کہ اگر پانی آ گیا تو وہ پلرز کا کام نہیں ہو سکے گا. موجودہ پلر 2 جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جانا. تو کرنل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ منڈے کو باتیں فائنل ہو جائیں گی اور شاید اس ہفتے میں جو ہے یہ ورک آرڈر بھی جاری ہوئے. افسوسناک میرپور کے چودھری مجید صاحب وزیر اعظم تھے 2016 تک. 2014 میں کام بند ہو گیا. انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی. بیرسٹر صاحب پریزیڈنٹ بیٹھے, کوئی اتنا عرصہ ان سے بات ہوئی. کسی کو ہمارے میرپور کی لیڈرشپ جو ہے کسی کو بھی دلچسپی نہیں ہے اس سے. پرائم منسٹر موجودہ جو ہے, میں ان کا آپ کی وساطت سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دلچسپی لی ہے اور یہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ٹینڈر ہو گیا. جی ہاں, توقع ہے کہ کام بالکل صحیح ہے جی. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. جناب چیف جسٹس اعظم خان صاحب, آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا, ہماری رہنمائی کی, بہت بہت شکریہ آپ کا سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, کیا کہیں گے جسٹس اعظم خان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں؟ جی انصر صاحب, جسٹس صاحب نے جو آلات کی بجا طور پر درست عکاسی کی ہے, اور دیکھیں آنے والے دنوں میں برج کے حوالے سے سیاسی بات تو انہوں نے کی ہے کہ کوئی امید نظر نہیں آتی, لیکن رٹھوا ریام برج کے حوالے سے پیش رفت کا انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بڈ بھی ہوگی اور امید ہے کہ رواں ہفتے ورک آرڈر بھی جاری ہو جائے گا. چلیے دیکھتے ہیں, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. ہمارے ملک میں جس طرح کا آزاد جموں کشمیر میں جا رہا ہے عجیب و غریب قسم کا سٹرکچر, کوئی اچھی خبر جس سے عام آدمی کو, غریب شہری کو, ریاست جموں کشمیر کے, آزاد جموں کشمیر کے ایک کامن مین کو کوئی فائدہ ہو تو دلی خوشی ہوتی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جناب جسٹس محمد ابراہیم ضیاء صاحب نے. آپ ایک دانشور بھی ہیں, آپ ایک تھنکر بھی ہیں, آپ ملک سے, وطن سے, ریاست جموں کشمیر سے محبت رکھتے ہیں. جناب چیف جسٹس ریٹائرڈ ابراہیم ضیاء صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے ہمارے لاکھوں شہداء کی قربانیاں وہ موجود ہیں, ان کا مقدس لہو شہداء کا موجود ہے, بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر, اور دوسری جانب ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کا اثر جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی ہونے جا رہا ہے. شاید یہاں پر بھی اس اسمبلی میں ایک اور وزیر اعظم, ایک اور صدر دیکھنا پڑے قوم کو. آپ کیسے دیکھتے ہیں, آئیڈلی کیا ہونا چاہیے جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب؟ کئی عرصے سے جو آزاد کشمیر کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے, تو وہ ہمارے نہ صرف شہداء کے ساتھ سمجھو بلکہ ریاست مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ بھی مذاق کے مترادف ہے. اور یہاں کے لوگوں کے بنیادی آئینی حقوق اور جمہوری حقوق کو جس طرح جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے, تو وہ کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وزرائے اعظم تبدیل ہوئے, اور پھر یہاں پہ آزاد کسی چھوٹی جگہ پہ اتنی بھاری بھرکم جو ہے وہ کیبنٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, تو یہ سب عوام کے تو اس سے حقوق جہاں جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں, تاریخ آزادی بھی متاثر ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں جو ذمہ داران ہیں جس سطح پہ بھی کوئی پالیسی بنانے والے, انہیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ صرف ذاتی پسند ناپسند اور صرف ذاتی خواہشات کے لیے خدا را قوم پوری کو عذاب میں نہ ڈالے. اور ایک تاریخ ہے
بر صغیر میں پاکستان کے مسلمانوں کی اس کو مسخ نہ کریں اور آئندہ نسلوں کے مستقبل کو تاریک نہ کریں، اور یہاں جو ایک مسلمہ نظریاتی طور پہ سیاسی جماعتوں کا وجود جو نظریات کی بنیاد پر ہوتا ہے ان کو واپس بحال کریں، نظریات کو پامال کر کے جو ہے وہ مفادات کی بنیاد پر اور سب کو گھوڑے گدھے بنا کر سیاست چلانے سے جو ہے وہ کبھی خیر نہیں ہوگی، اور کبھی اس طرح سے ہم قوموں کی دوڑ میں بہت ہی پہلے بھی پیچھے رہ گئے اور آئندہ ہماری نسل کو مزید جو ہے وہ عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، میں کل دیکھ رہا تھا نیشنل پریس کلب کے اندر حامد میر صاحب نے مقبول بٹ شہید کشمیر کے حوالے سے ایک تقریب تھی، اس میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کوٹ کیا کہ جب میرپور میں منگلا قلعے کے مقام پر ذوالفقار بھٹو جو ہیں یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے آئے اور انہوں نے مقبول بٹ شہید کو کہا کہ آپ صرف میری جماعت میں شامل ہو جائیں تو میں آپ کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دوں گا، تو حامد میر کہتے ہیں کہ مقبول بٹ شہید نے کہا کہ میری منزل جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی ہے، اقتدار کی کرسی، آزاد کشمیر کے اقتدار کی کرسی نہیں۔ تو یہ ہائی مارل گراؤنڈ تھا، ویلیوز تھیں، کریکٹر تھی ہماری لیڈرشپ کی۔ اب کیا آپ کو کسی لیڈر میں یہ چیز دکھائی دیتی ہے؟ اس پہ بس شرمندگی ہوتی ہے، اس کو تو انسان کیا کہ میں نے پہلے جو کہا نا کہ جس طرح یہاں گھوڑے گدھے بنائے جا رہے ہیں تو بس وہ ساری نظریاتی سیاست بھی ختم ہو گئی، جو سیاسی قد کار تھے لوگوں کے یا ملک کے لیے، قوم کے لیے، مستقبل کے لیے سوچ تھی وہ مر گئی ہے۔ اب صرف ذاتی مفادات، اور اس میں بھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ اپنے ضمیر کی اور جو اپنی انسانیت کی ہے نا اس کو بھی دفن کر کے لوگ جو ہیں وہ سیاسی تبدیلیوں پہ مبتلا ہیں، اور یہ کسی طور پہ اخلاقی، سیاسی، انسانی طور پہ یہ طرز عمل میں سمجھتا ہوں بہت ہی شرمناک ہے اس وقت۔ جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، آپ نے انتہائی قیمتی وقت عنایت فرمایا، ہماری رہنمائی کی، دانش کی باتیں شیئر کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میری گزارش ہے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے۔ انصار صاحب بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو انصار صاحب ہمارا پروگرام تھا وہ سرپرائز ڈے کے حوالے سے تھا کہ کس طرح سے ہم پاک فوج کے شہینوں نے جو ہے بھارت اور جو ہے وہ کتنی بہادری اور جرت کا مظاہرہ کیا اور پوری قوم کے جو سر ہیں وہ فخر سے بلند کر دیے گئے۔ اسی طرح انصار صاحب آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوئی۔ پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ یہاں پہ رٹھوا ریام برج کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ آج کے پروگرام میں انصار صاحب آج ہمارے مہمان تھے ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، اسی طرح جناب چیف جسٹس ریٹائرڈ اعظم خان صاحب اور ابھی چیف جسٹس ریٹائرڈ محمد ابراہیم زیاد چودھری صاحب جو ہیں ہم سے محو گفتگو تھے، اور ہمیں اپنے سننے والوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی سامعین، آج کا خصوصی پروگرام آپ نے سماعت فرمایا۔ ہمیں یقین ہے دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو قومیں اپنی آزادی کے لیے قبرستان آباد کرتی ہیں انہیں کوئی بھی غلام نہیں رکھ سکتا۔ ریاست جموں کشمیر کے باوقار صاحب کردار لوگ آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ آمین۔ اللہ پاکستان آزاد جموں کشمیر میں بھی ایسی صورتحال پیدا کرے کہ عام آدمی کی زندگی بھی آسان ہو اور وہ اپنے ہم وطنوں کے لیے بہتر کردار ادا کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے۔